फंक्शन हुई। मैं इस फंक्शन में आते हुए जितने भी हमारी ख़वातीन हैं पाकिस्तान में, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह जब इस मुल्क की तारीख़ लिखी जाएगी तो जिस गवर्नमेंट ने दिल से वोट लेने के लिए नहीं, दिल से अपनी ख़वातीन को एम्पावर किया, यानी उनको अपने पैर पे खड़ा किया, वो इंशाअल्लाह ये हमारी हुकूमत होगी। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत अजीम मुसलमानों का स्कॉलर थे जिनको इब्न खालदून कहते थे, ये मॉडर्न हिस्ट्री के बाप समझे जाते हैं। आज से 800 साल पहले इन्होंने एक बात कही थी। इन्होंने कहा, मैंने जितनी भी कुरान शरीफ का मुताला किया है, मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूं कि अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजा ही एक मकसद के लिए, और वो है कि उसकी ज़मीन पे इंसाफ कायम करना। यानी इस इंसाफ को उसने इबादत का रुतबा दिया है। तो जब हम अपने ख़वातीन की विरासत के राइट्स की बात करते हैं, तो जिस तरह अभी फ़ारूक नसीम ने भी बात की और मलिका बुखारी ने भी की कि हमें ये पता चलना चाहिए, हमें इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से तकरीबन 1500 साल पहले औरतों को राइट्स दिए थे इनहेरिटेंस के, और ये 1920 में यूरोप के अंदर और बरतानिया के अंदर तब औरतों को इनहेरिटेंस राइट्स मिलने शुरू हुए थे। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इस चीज़ के बावजूद पाकिस्तान में अक्सर ख़वातीन को उनके राइट्स नहीं मिलते। मेरा हल्का मियाँ वाली, तो मैं जब मियाँ वाली के अंदर देहाती हल्के में फिरता था तो वहाँ तो कोई तस्वुर ही नहीं था कि औरतों को उनका हक देना जायदाद के अंदर। वो तो यानी मैंने उनको कई दफ़ा कहा कि ये तो अल्लाह का हुक्म है, लेकिन वहाँ तो कोई तस्वुर ही नहीं था। और बदकिस्मती से ये हमारी जो ट्रेडिशन आई है, ये हिंदुस्तान से आई है कि जिस तरह अभी बात की गई कि औरतों को तो जब आदमी खामद मरता था तो कई सौ साल पहले उनकी तो ट्रेडिशन ये थी कि औरत साथ उसको मार देते थे, वो जल जाती थी, उसे जला देते थे, सती कर देते थे। आदमी जब जाता था तो वो जब लोग मुसलमान भी हुए तो ये ज़हनों में ये पुराना वो जो सिस्टम रह गया कि औरत तो एक प्रॉपर्टी एक आदमी की कंसिडर की जाती थी। तो लिहाजा इस वजह से ये हमारे अभी इन्होंने जो फ़ारूक नसीम ने बात की, आप जिस तरह साउथ चले जाएं, जो फ्यूडल सिस्टम है, ये फ्यूडल सिस्टम के अंदर औरतों को राइट्स नहीं है, और इसलिए ये हमने कानून तो बना दिया, लेकिन अब ये सारे माशरे ने इसको इम्प्लीमेंट करवाना है। इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम है, इसके अंदर हमारी ख़वातीन का आप सब ने शऊर पैदा करना है। आप पढ़ी लिखी हैं, आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है कि आप शऊर पैदा करें कि ये अब कानून इजाज़त देता है हमें इन्फोर्स करने के लिए। तो ये एक तो मुझे ये इसकी बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि अल्लाह ने कभी मौका दिया तो सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा कि अपनी ख़वातीन को एम्पावर करें, उनका राइट है इनहेरिटेंस का। उसके साथ बड़ी मैंने दुख भरी कहानियाँ भी सुनी हैं कि आदमी दूसरी शादी करता है, बीवी को घर से निकाल देता है, बीवी का कोई राइट नहीं होता, कई दफ़ा बच्चे भी ले जाता है। तो ये
اس کے لیے بھی پوری ہمیں جدوجہد کی ضرورت ہے کہ عورت کے رائٹس ہیں. ڈیورس کے اندر عورت کو رائٹ دینا پڑتا ہے, اس کے حقوق ہیں, اور اس کے لیے بھی ہمیں انشاءاللہ جیسے جیسے شعور بڑھتا جائے گا یہ بھی ہم انفورس کریں گے. اور تیسری چیز تعلیم. عورتوں کی جو تعلیم کے اوپر ہمیں زور دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا ہم نے. میں نے زندگی میں کامیابی حاصل کی اس کی بہت بڑی وجہ میری والدہ تھی. میری والدہ پڑھی لکھی تھی, اور ایک تو میری والدہ کو ان کے باپ نے ان کو وراثت میں حقوق دیے, ان کو پراپرٹی ملی. دوسرا کیونکہ ان کو پڑھایا ہوا تھا, پڑھی لکھی تھی, تو مجھے کھیلوں کا بڑا شوق تھا, سپورٹس کا بچپن سے شوق تھا. تو اگر وہ مجھے ہوم ورک نہ کرواتی میں نے کبھی پڑھنا نہیں تھا, کیونکہ عموماً جو سپورٹس مین ہوتے ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں, کیونکہ ایک آپ کو اوپر پہنچنے کے لیے آپ میں جنون ہوتا ہے. تو وہ جنون جب آپ کو ایک چیز سے ہو جاتا ہے تو ایک ہیومن مائنڈ جو ہوتا ہے وہ دوسری چیزوں پہ کانسنٹریٹ نہیں کرتا. تو وہ میری والدہ کو آج بھی میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ زبردستی جو مجھے ہوم ورک کرواتی تھی, اور وہ کیونکہ وہ پڑھی لکھی تھی. تو یہ جو اللہ نے مجھے کامیابی دی اس میں بہت بڑا میری والدہ کا ہاتھ تھا. تو میں اب سوچتا ہوں کہ وہ گھر, اور وہ اتنے زیادہ گھر ہیں جدھر والدہ پڑھی لکھی نہیں ہے, وہ بچوں کو بہت بڑی ڈس ایڈوانٹیج ہے. اس لیے ہم نے اپنے احساس پروگرام میں, پہلے تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ احساس پروگرام 98% جو پیسہ ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, جو اب تک تقریباً 500 ارب روپیہ ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں, وہ عورتوں کے تھرو کرتے ہیں. 98% احساس کا پیسہ خواتین کے ذریعے ہم بانٹتے ہیں. اور دوسری چیز جو ہم سٹائپنڈز دیتے ہیں, ہم جو بچے اسکولوں کے اندر نہیں پڑھ رہے, لڑکے اور لڑکیاں اسکولوں سے باہر ہیں, ہم زیادہ پیسہ دیتے ہیں جو سٹائپنڈ ہے کہ اگر آپ اپنی بچی کو پڑھائیں گے تو ماں باپ کو ہم پیسے دیتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو اسکول میں ڈالیں. اور پھر سے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک ماں پڑھی لکھی ہوتی ہے وہ سارا گھر اٹھا دیتی ہے. میرے میاں والی میں جب میں کیمپین کرتا تھا تو وہاں ہمارا ایک عیسیٰ خیل کی تحصیل ہے, وہ بالکل کونے پہ ہے. تو وہاں نہ کوئی ٹیچرز جاتے تھے پنجاب سے, اور نہ ہی وہاں کوئی نرسز ملتی تھیں. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہاں لڑکیوں کے اسکول کے اندر ہمیں استانیہ نہیں ملتی تھی, ہمارے ہاسپٹل میں نرسز نہیں ملتی تھی, کیونکہ وہاں بچیاں پڑھتی نہیں تھیں, کیونکہ اسکول خالی پڑے تھے. تو وہ بھی میں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ جب تک ہم اپنی بچیوں کو نہیں پڑھائیں گے یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. تو اس لیے ہم نے اسکالرشپس کے اندر, اور جو ہماری جو اوور آل اسکالرشپس ہیں 40% لڑکوں کے لیے ہیں, 60% لڑکیوں کے لیے. اب میں دو اور باتیں کرتا ہوں. فاروق نسیم نے بھی, جو ہمارے بیرسٹر نے بڑی محنت کی ہے. دیکھیں ہمارا مسئلہ, سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا یہ ہے, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں رول آف لا, قانون کی حکمرانی. مدینہ کی ریاست کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں اس کی بنیاد دو پلرز, 2 اصولوں کے اوپر رکھی گئی تھی. میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے, آپ اس ملک کے شہری ہیں جو اسلام کے نام پہ بنا تھا. باقی کوئی ملک دنیا میں اسلام کے نام پہ نہیں بنا. ایران میں ایرانی تھے اور عرب تھے اور مصری تھے, لیکن پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا. اور یہ اس لیے بنا تھا کہ علامہ اقبال کی بڑی خواب تھی کہ ہم دنیا میں ایک مثال بنائیں گے
کہ وہ اصل اسلام کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ جو اصول طے کیے گئے تھے مدینہ کی ریاست میں، وہ دنیا کی انہوں نے امامت کی، تاریخ کا حصہ ہے، اس لیے یہ ملک بنا تھا۔ تو اس کی جو بنیاد رکھی گئی تھی، ایک قانون کی حکمرانی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب ایک معاشرہ تباہ تب ہوتا ہے، اور تمہارے سے پہلے معاشرے تباہ ہوئے، کہ طاقتور چوری کرے تو اس کو چھوڑ دیں، آپ اس کو پکڑے نہ، جیل میں نہ ڈالیں، اور جب کمزور چوری کرے تو اسے جیل میں ڈال دیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے، یعنی کہ جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لا سکتے۔ یہ نمبر 1 انہوں نے، اور پھر کہا کہ میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کو میں سزا دوں گا۔ اور دوسری امر بالمعروف، قرآن کی آیت ہے کہ میں نے تمہیں سب سے عظیم قوم بنایا، اللہ کی سب سے عظیم قوم دنیا کی امامت کرنے کے لیے۔ اور پھر کہا تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو، اچھائی کے لیے جہاد کرتے ہو، اور برائی یا بدی کو اس کے خلاف ہوتے ہو، اس کے خلاف جہاد کرتے ہو، یعنی اچھے برے کی آپ تمیز کرتے ہیں۔ یہ 2 اصول تھے۔ تو جو قانون کی حکمرانی ہے وہ اس لیے مشکل ہمارے ملک میں، سب سے بڑی جہاد ہم لڑ رہے ہیں کیونکہ یہاں طاقتور قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا، وہ NRO مانگتا ہے، وہ بلیک میل کرتا ہے کہ اگر آپ نے میری چوری معاف نہ کی، مجھے نہ کیا تو میں آپ کو گورنمنٹ گرا دوں گا۔ یہ ہے یہاں ملک کا المیہ بنا ہوا۔ اور جنرل مشرف جیسا ملٹری ڈکٹیٹر نے بھی گھٹنے ٹیک کے NRO دے دیے۔ لیکن آپ کے سامنے جو آدمی کھڑا ہے وہ NRO تو نہیں دینے لگا، لیکن وہ یہ آپ کو آج کہہ دے کہ وہ جب تک زندہ ہے ان کو NRO نہیں دے گا، جہاد لڑے گا ان کے اگینسٹ، کیونکہ اس میں میرے ملک کی بہتری ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جب تک آپ طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے، آپ کا معاشرہ تباہی سے نہیں بچ سکتا۔ آج دنیا اٹھا کے دیکھ لیں، سارے غریب ملک، جس ملک میں غربت ہے وہاں طاقتور چوری کر کے بچ جاتا ہے، کمزور صرف جیل میں جاتا ہے، قانون کی بالادستی نہیں ہے۔ ساری دنیا میں دیکھ لیں، سارے غریب ملک وسائل سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ کمزور، صرف چور کمزور جیل میں جاتا ہے، کیونکہ طاقتور چور تو زیادہ چوری کرتا ہے۔ طاقتور چور تو بڑے بڑے لندن میں محلات خرید سکتا ہے، وہ چھوٹا چور تو بھینس چوری کرے گا، موٹر سائیکل چوری کرے گا، وہ تو کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے ساری دنیا کے اندر آپ چلے جائیں تو غریب ملکوں کی غربت کی وجہ وسائل کی کمی نہیں ہے، وہ طاقتور ڈاکو دندناتا پھرتا ہے۔ اور یہ جو ہم ایکسیپٹ کر جاتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، وہ لوگ جو جرم کرتے ہیں، جو کرپشن کرتے ہیں، ہم ان کو برا نہیں سمجھتے۔ ہم اگر ان کو ایکسیپٹ کر جاتا ہے، معاشرہ اور کرپشن کو ایکسیپٹ کر جاتا ہے، تو یہ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ وہ معاشرے کا تباہی کی اس لیے بنیاد بنتی ہے کہ محنت کیوں کوئی کرے۔ اگر میں چوری سے پیسہ بنا سکتا ہوں تو میں کیوں آپ کی طرح محنت کروں، میں پڑھوں، میں اپنے زندگی کے 14 سال پڑھائی میں گزاروں، پھر میں 10-10 9-9 گھنٹے محنت کروں، کام کروں، جبکہ ایک آدمی نہ کام کرے نہ کچھ کرے اور چوری کر کے ڈاکہ مار کے امیر ترین بن جائے، وہ معاشرہ نہیں چلتا۔ اس لیے امریکہ کے اندر وہ کہتے ہیں چوروں کو کہ یو کین رن بٹ یو کی ناٹ ہائیڈ۔ اس لیے چائنا کے اندر، جو چائنا عروج پہ گیا ہے، انہوں نے 450 وزیروں کو 6-7 سالوں میں جیلوں میں ڈالا ہے، اس لیے وہ اوپر گیا۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہماری جنگ ہے، یہ ہماری حقوق کی جنگ ہے، عورتوں کے حقوق کی جنگ ہے، جو کمزور طبقہ ہے اس کی حقوق کی جنگ ہے۔ یہ ہیومن رائٹس کی جب آپ بات کرتے ہیں، یہ سارے کمزور طبقے کی آپ بات کرتے ہیں۔
کئی دفعہ آپ یہ تصور کرتے ہیں جی صرف عورتوں کو حقوق، میں دیکھتا ہوں کہ صرف عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو تصور کریں نا، ایک غریب گھر ہے، وہ بچے کے کوئی حقوق نہیں ہے، آدمی کے کوئی حقوق نہیں ہے، لیکن عورت کو حقوق مل جائیں گے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حقوق تو اکراس دا بورڈ، قانون آپ کے ملک کے اندر جو عدالتیں ہیں وہ آپ کو رائٹس دیتی ہیں، پھر آپ کا سارا سسٹم آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کا تعلیمی نظام. اور انشاءاللہ جو میں نے اپنی پارٹی کا نام آج سے 25 سال انصاف کی تحریک رکھا تھا، وہ ایک جہاد کا نام تھا. 25 سال سے جہاد لڑ رہا ہوں، اور انشاءاللہ مجھے کبھی شک نہیں ہے کہ میرے اللہ نے ہر چیز جو میں نے کی ہے اس نے مجھے کامیاب کیا ہے، اس میں بھی وہ مجھے کامیاب کرے گا. اور شیخ صاحب، آخر میں آپ کو میں صرف ایک چیز سے اپنی یہ بات ختم کرتا ہوں. دیکھیں، جتنا بھی یہ ڈاکوؤں کا گلدستہ ہے، چوروں کا ٹولہ، یہ جتنی بھی کوشش کرے، جو بھی کر لے، جتنی بھی یہ پلاننگ کر لے، اللہ نے مجھے وہ دنیا میں، جب دنیا کی کرکٹ کی تاریخ میں انہوں نے مجھے ٹاپ 5-6 کپتانوں میں رکھا تھا. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ 5-6 ٹاپ کپتانوں میں دنیا کی تاریخ میں میرا بھی نام ہے. تو جو کپتان ہیں، شیخ صاحب یہ یاد رکھیں، کپتان جب میچ کھیلتا ہے نا، تو وہ اپنے مخالف کی ہر چیز کے لیے تیار ہوتا ہے کہ اگر وہ ٹاس جیتے گا تو میں کیا کروں گا، میں ٹاس جیتوں گا تو میری ٹیم کیا ہوگی، وہ اگر وکٹ تیز بلائے گا تو میں کون سی بولنگ کھلاؤں گا. یعنی ہر چیز کی، یہ جو بھی مخالف میرے ہیں، یہ چوروں کا ٹولہ، ڈاکوؤں کا پلندہ، گلدستہ، یہ جو بھی کریں گے شیخ صاحب، میں ان کے لیے تیار ہوں. شکریہ. وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ چوروں کا ٹولہ جتنی بھی پلاننگ کر لے، ان کو کامیابی نہیں ملے گی، میں تیار ہوں. انہوں نے کہا شیخ صاحب، کپتان مخالف ٹیم کی ہر موو کے لیے تیار ہوتا ہے اور میں تیار ہوں جو بھی سامنے آئے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں طاقتور قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا، NRO مانگنا ہے. مشرف جیسے ڈکٹیٹر نے بھی گھٹنے ٹیک کر NRO دے دیا، میں جب تک زندہ ہوں ان کو NRO نہیں دوں گا. اور وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ طاقتور چور لندن میں محلات خرید سکتا ہے، چھوٹا چور تو بیل چوری کرتا ہے. غریب ممالک کی غربت کی وجہ سے مسائل کی کمی نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ چوروں کا ٹولہ، ڈاکوؤں کا گلدستہ جتنی بھی کوشش اور پلاننگ کر لے، دنیا کے ٹاپ کپتانوں میں میرا بھی نام ہے. کپتان جب میچ کھیلتا ہے تو مخالف کے ہر حربے کے لیے تیار ہوتا ہے. چوروں کا ٹولہ، ڈاکوؤں کا پلندہ جو بھی کر لے، میں اس کے لیے تیار ہوں.